बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 4 जुलाई है, सोमवार का दिन, सन 2022। सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फ्रेश हैं, तरोताज़ा हैं। पिछले दिन छुट्टी गुजारी है, अब तो आप तरोताज़ा और खुश होंगे जी। आज के प्रोग्राम में हस्बे मामूल सुबह के प्रोग्राम में पहला सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान का। कदीम हिंदुस्तान की तारीख में चलते चलते फिरते फिरते हम पहुँचे हुए हैं मुग़ल ख़ानदान के दौर में। और ये 17वीं सदी का आगाज़ है। 16वीं सदी यहाँ पे बंद होती है और 17वीं सदी का आगाज़ हो जाता है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ हमने क़याम किया हुआ है, जहाँ की सैर कर रहे हैं, जहाँ की ज़ियारत कर रहे हैं जी। तो यहाँ हमने अकबर बादशाह के बारे में काफ़ी, मुग़ल आज़म अकबर आज़म के बारे में पिछली कोई काफ़ी किस्तों से बात की है। किस्तों में आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अगर किसी ने तफसील के साथ नहीं सुना तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर पिछली किस्तें देख ले, आपको पता चल जाएगा। आज मैं, क्योंकि अकबर बादशाह के बारे में जो मेन चीज़ें थी उसकी ज़िंदगी को हम डिस्कस कर चुके, अब अगर जिक्र रह गया है और सिर्फ उसके 9 रत्नों का, उनको मैंने आपसे डिस्कस करना और शेयर करना ज़रूरी समझा है। क्यों? इसलिए कि मुग़ल आज़म की ज़िंदगी का चैप्टर क्लोज ही नहीं होता, ये अधूरा रह जाता है, नामुकम्मल रह जाता है अगर हम 9 रत्नों की बात ना करें। अकबर आज़म ने, मुग़ल आज़म ने पूरे हिंदुस्तान में से करोड़ों इंसानों में से 9 लोग चुने थे। टोटल 9 पर्सनैलिटीज़, 9 के 9 मर्द थे और उनके नाम मैं अभी आपको गिनवाता हूँ। पहले ये सुन लें कि रतन वो कहता किसे था। रतन संस्कृत का लफ्ज़ है और ये कहा जाता है ये आँख की पुतली हुआ करती है। आप सबको पता है आँख में पुतली होती है, ये कितनी कीमती और खूबसूरत होती है। इंसान की बिनाई ही इस पुतली की वजह से होती है। इसलिए अपने इन बंदों को, मशीरों को, वज़ीरों को अकबर रतन कहा करता था। और रतन का दर्जा लेने के लिए या देने के लिए बहुत बड़े औसाफ और स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत थी। जो 9 बंदे उसने रखे, एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा, डिस्कस करूँगा, आपके साथ उनके बारे में मालूमात शेयर करूँगा, तो आपको पता चलेगा ये वाकई रतन थे। रतन का मतलब होता है कीमती मोती भी कह सकते हैं, कीमती पत्थर कह सकते हैं, खुलासा कह सकते हैं, लुब्बे लुबाब कह सकते हैं, और कोई भी अनमोल चीज़ जिसकी कोई कीमत अदा न कर सकता उसको रतन कहा जाता है। और ये संस्कृत का लफ्ज़ है, याद रखें, रतन। मैं बताता हूँ अब इसके 9 रतन आपको सबसे पहले वो गिनवा देता हूँ, आपको उनके नाम की हद तक तारुफ करवा देता हूँ, ताकि वो हमें रिपीटेडली ना करना पड़े। वो 9 बंदे कौन से थे, उनके नाम क्या थे, उनके मज़ाहब क्या थे, वो किस दीन से, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, ये मैं आज बता दूँगा। और पहले रतन की इब्तदाई तारुफ भी करवा दूँगा, जो मेरा फेवरेट है इन सारे रत्नों में, जिसे मैंने पढ़कर पसंद किया है, वो उसका नाम है बीरबल। लेकिन पहले नाम गिन लें, नाम पूरे करें, मैं आपको बता देता हूँ। बीरबल का असल नाम था महेश दर्स। मुग़ल आज़म के 9 रतन जो आपको गिनवाने जा रहा हूं। नंबर 1 बीरबल। बीरबल जो था ये हिंदू ब्राह्मण था, ब्राह्मण हिंदू मजहब के लिहाज से, और इसका असल नाम था महेश दर्स। इसके बारे में डिटेल से, तफसील से, हर एक रतन के बारे में प्रोग्राम्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा, इनके बारे में सुनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ें थी, ये इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ थी। तारीख के औराक में इनका जिक्र सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ है, जो आपके साथ शेयर करूंगा। ये पहला था जी। दूसरा था शेख मुबारकुल्ला। नंबर 2 था शेख मुबारकुल्ला।
یہ صاحب تھے جی دوسرے رتن، نوٹ فرمائیں، یہ مسلمان تھے، نام سے ظاہر ہے یہ مسلمان تھے، خیر سے دین اسلام سے تعلق تھا ان کا، دین مبین کے پیروکار تھے. اور اگلے دو جو رتن ہیں وہ اس کے سگے بیٹے تھے. کس کے؟ شیخ مبارک کے. اس کا بڑا بیٹا تھا ابو الفیض. نمبر 3 ابو الفیض. ابو الفیض جو تھا اس کا لقب تھا فیضی. بہترین شاعر تھا، مصنف تھا، قلم کار تھا اور دانشمند سیانہ تھا. اور اب یہ بڑا بیٹا تھا کس کا؟ شیخ مبارک کا، یہ 2 نمبر والے کا، تیسرے نمبر پہ اس کا بڑا بیٹا. اب اس کے بعد چوتھا رتن شیخ مبارک کا ہی دوسرا بیٹا، چھوٹا بیٹا، جس کے بارے میں کافی کچھ بتا چکا ہوں پچھلے پروگرامز میں، وہ تھے شیخ ابو الفضل. 4 نمبر پہ آتے ہیں جی شیخ ابو الفضل. یہ بھی خیر سے مسلمان ہی تھے، نام سے ظاہر ہے. یہ رہا جی، یہ نوٹ فرماتے جائیں. اس کے بعد جی اگلا جو 5واں رتن تھا وہ تھا ملا عبد القادر بدایونی. ملا عبد القادر بدایونی، یہ تھا جی 5واں رتن، ملا عبد القادر بدایونی. اس کا جو نک نیم تھا وہ تھا ملا دو پیادہ. اس کی بڑی لاگت بازی رہا کرتی تھی بیربل کے ساتھ. آگے چل کے بتاؤں گا تفصیلات، آپ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، آپ اسے محظوظ ہوں گے، یہ سن کر خوش ہوں گے ان کے بارے میں، 9 رتنوں کے بارے میں. جی یہ 5 رتن ہمارے پاس آ گئے. اور اب چھٹا رتن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا نام تھا راجہ ٹوڈر مل. 6 نمبر پہ تھا راجہ ٹوڈر مل. یہ ہندو تھا جی، مذہب کے لحاظ سے یہ ہندو تھا. راجہ ٹوڈر مل یہ تھا 6واں رتن. اب میں آپ کو 7واں بتاتا ہوں. 7ویں رتن کا نام تھا عبد القادر. 7واں رتن تھا، نہیں عبد القادر تو غالباً میں نے آپ کو بتا دی ہے. 7واں رتن تھا عبد الرحیم خانہ خانہ. عبد القادر میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تھے عبد الرحیم خانہ خانہ. یہ صاحب تھے جی 7ویں، یہ بھی مسلمان تھے، خیر سے 7واں رتن تھا. اور 8ویں کا نام تھا مہاراجہ مان سنگھ. 8واں رتن تھا مہاراجہ مان سنگھ. یہ نام سے ظاہر ہے جی یہ سکھ تھے، مذہب کے لحاظ سے سکھ تھے. یہ 8ویں نمبر کے جو 8واں رتن ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے راجہ مہاراجہ مان سنگھ. یہ 8ویں رتن تھے. اور نامہ اور آخری رتن تان سین. یہ بہترین میوزک گزرے ہیں ہندوستان کے، پورے ملک میں کروڑوں کی آبادی میں سب سے زیادہ بڑا نامور موسیقار یہ بندہ تھا. مذہب کے لحاظ سے یہ ہندو تھا، یہ میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں. لیکن یہاں پہ اکبر کے دربار میں مذاہب کو پسے پشت ڈال کر انسانیت پہ نظر رکھی جاتی تھی، انسانیت کو، بھائی چارے کو، رواداری کو ترجیح دی جاتی تھی. یہ میں آپ کو گنوا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اس کی وجوہات بھی بتا چکا ہوں. اور دین الہی کیوں اور کیسے نمودار ہوا، نیا مذہب کیسے ایجاد ہوا اکبر نے، جس کا نفاذ کر دیا ہندوستان میں، اس کے بارے میں ڈیٹیلز بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پچھلی قسطوں میں آپ کو جانے کی زحمت کرنا پڑے گی.
اگر وہ دیکھ چکے ہیں تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ دین الہی کیا تھا، یہ نیا مذہب کس نے کب اور کیوں ایجاد کیا، نافذ کیسے کیا۔ جی اب میں ان 9 رتنوں میں سے جس رتن کو میں سلیکٹ اور منتخب کر رہا ہوں سب سے پہلے ڈسکس کرنے کے لیے، اس کا نام بھی میں نے ٹاپ آف لسٹ لکھا تھا نمبر 1 پہ، وہ ہے بیربل، کوئی اور نہیں ہے، بیربل سب سے پہلا رتن جو میں آپ سے ڈسکس، میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے ان 9 رتنوں میں سے۔ علم و فضل کے لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے سیف اور قلم دونوں کا کاریگر تھا بیربل۔ بیربل یعنی قلم کا تو سیانہ تھا ہی، شعر و شاعری میں یکتا تھا، بے مثال تھا، تنصیف کے حوالے سے، تصنیف کے حوالے سے، ادیب ہونے کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، نثر پارے لکھنے کے حوالے سے بہترین قلم کار تھا، بہترین شاعر تھا اور ماہر جنگجو تھا۔ بیک وقت یہ قلم، سیف اور قلم دونوں کا ماہر تھا، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ اور جو مجھے پسند آئی یا جو اکبر بادشاہ کو جو اس کا وصف پسند آیا وہ تھا اس کی طبیعت میں مزاح کا عنصر ہونا، مزاح کا، بڑا ہی مزاحیہ آدمی تھا، کوئی سنجیدہ بات بھی اگر کرتا تو اس انداز سے کرتا کہ سننے والے ہنسنے پر، مسکرانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے، اور بے تکی جگتے نہیں کرتا تھا، بےہودگی نہیں کرتا تھا، مگر بات ایسی کرتا تھا کہ بادشاہ تو کیا درباری سارے مسکرانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر دماغی اس کے پاس تھی، اور اسی وقت بر وقت اور ہر وقت تیار رہتا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے، اور اس کے جواب سے سننے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ یہ اس کا فن و ہنر جو مجھے پسند آیا ہے۔ اب اکبر بادشاہ کا تو مجھے نہیں پتا، بہرحال میں اگر اس کے بارے میں تفصیلات آج بتاؤں گا نا تو پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج صرف ابتدائی شکل، انٹروڈکشن اس کا کروا دیتا ہوں، کل سے تفصیل کے ساتھ اس کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نوٹ فرمائیں کہ یہ بیربل کا اصلی نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا۔ 9 رتنوں میں سے سب سے پہلے ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی، نمبر 1 وہ یہ ہے، اس کا نام تھا مہیش درس عرف بیربل۔ اچھا کئی جگہوں پہ میں نے بیربل لکھا ہوا بھی دیکھا ہے، کئی کتابوں میں میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، اس کا عرفیت، عرف اس کا لکھا ہوا ہے، بیربل کی بجائے بیربر بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ بیربل بھی لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر جگہوں پر، زیادہ معتبر کتابوں میں بیربل کا لفظ ہی آیا ہے، یہ والا جو آپ کے سامنے پہلے میں نے لکھ دیا ہے، اور بیربل بہت کم جگہوں پہ آیا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پاس ایک شاہی درباری عہدہ بھی تھا جسے ملک الشعراء کہا جاتا تھا، شاعروں کا انچارج، شاعروں میں سب سے بڑا، ملک الشعراء، شاعروں کا بادشاہ شاعر، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہ نوٹ فرمائیں۔ اس کے اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش ہوئی ہے جی کاپسی میں۔ کاپسی ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، کاپسی ہندوستان، یہ اس کی جائے پیدائش ہے جی، یہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کا خطاب میں نے آپ کو بتا دیا، خطاب بھی نوٹ فرما لیں، یہی ہے جی، یہ خطاب۔ اب شاعری میں جو یہ تخلص استعمال کرتا تھا، تخلص جو اس نے شاعری میں استعمال کیا، اپنے لیے منتخب کیا اس نے خود، وہ تھا برہیہ۔ یہ لفظ تھا برہیہ،
یہ شاعری کرتے وقت شعر کے آخر میں جو شاعر لوگ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے. آخری غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے پڑھنے والوں کو یہ غزل کس کی ہے، یہ کلام کس کا ہے. یہاں پہ پھر مجھے شعر یاد آ گیا، لیکن شعر سناؤں گا تو پھر وہ وقت زیادہ ہو جائے گا. میں نے اس کا ابتدائی تعارف مکمل کروانا ہے. جی یہ تھا جی اس کا مذہب کے لحاظ سے. میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مذہب تھا اس کا ہندو، برہمن. برہمن ہندو تھا جی اس کا مذہب، یہ نوٹ فرمائیں. اب یہ سرکاری دربار میں ملازم کب ہوا جی؟ یہ 1562 کی بات ہے. 1562 یہ سن تھا جب یہ دربار اکبری میں سرکاری طور پر بھرتی ہوا، ملازم ہو گیا. نوٹ فرماتے جائیں یہ چیزیں لکھنے کی اور یاد رکھنے کی ہیں. یہ 1562 میں ملازمت اس نے اختیار کی اور ملازمت کی مدت اس کی رہی 36 ایئرز، 36 سال تک. 36 سال تک یہ دربار سے منسلک رہا، بادشاہ کے، مغل اعظم کے، اکبر اعظم کے دربار سے اس کی وابستگی، اس کی ملازمت واز اوور دین 36 ایئرز، 36 سال. 36 سال اس نے ملازمت کی ہے جی. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وفات کا کب آ گیا، فوت کب ہوا، اور اس کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ ہے 19 فروری 1586. 19 فروری 1586 یہ ہے اس کی تاریخ وفات جی. اس تاریخ کو یہ قضائے الہی سے وفات پا گیا، فوت ہو گئے. اب ان کی وفات جب ہو جاتی ہے تو اگلی جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مڑی یا مقبرہ کہاں پہ ہے. تو ویری انٹرسٹنگ آنسر از کہ دنیا میں کہیں بھی اس بندے کی قبر، اس کا مقبرہ، اس کی مڑی وغیرہ اس کی ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. جب اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. ایک جنگی مہم کے دوران یہ وفات پا گیا اور اس کا جو جسد خاکی تھا وہ کسی کو ملا ہی نہیں. یہ وجہ ہے کہ اس کی اب کے بعد اس کا کوئی دربار، اس کا کوئی مزار، اس کی کوئی مڑی، اس کا کوئی مقبرہ دوسرے 8 رتنوں کی طرح اس کا کہیں کوئی نام نشان اب دنیا میں باقی نہیں ہے. یہ بھی نوٹ فرمانے کی چیز ہے. جس زبان میں سب سے زیادہ یہ مہارت رکھتا تھا، شاعری کرتا تھا، نثر پارے لکھتا تھا، وہ اس کا نام تھا سنسکرت. سنسکرت زبان ہندوستان کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے. سنسکرت کا ماہر تھا اور دربار میں اس کا عہدہ اعلیٰ درجے کا تھا. بہترین درجہ اس کو ملا ہوا تھا، بادشاہ سلامت نے اسے عطا کیا ہوا تھا اپنی پسندیدگی کی وجہ سے، اپنی فیورٹزم کی وجہ سے. بادشاہ کی تو پسند اور ناپسند ہی چلتی ہے نا، یہ بادشاہت ہوتی ہے. تو اس کا عہدہ کافی اعلیٰ تھا جی، عہدہ اس نے اچھا پایا. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی قبر، اس کا مقبرہ، اس کا دربار، اس کی مڑی پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی. اب آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ جب اس کی موت کی خبر ملی بادشاہ کو، مغل اعظم کو، اکبر اعظم کو پتہ چلا کہ بیربل اس دنیا میں نہیں رہا، تو تاریخ دان لکھتے ہیں، چشمدید گواہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے 2 دن تک نہ کھانا کھایا نہ سوئے ہیں، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ سے کہنے پر، سمجھانے بجھانے پر
اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ترلا منت کر کے اس کو کھانا کھلایا، اکبر بادشاہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو رتن کیوں کہا جاتا ہے اور رتن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور بادشاہ سلامت سے انہیں اپنے 9 رتن کیوں کہا کرتا تھا۔ جی ناظرین، تو پروگرام کا دوسرا مزیدار اور بہترین جو آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑا مزے کا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی سے۔ یہ آپ دیکھیں کہ میں کیا لکھنے جا رہا ہوں۔ ایک عام سا اردو کا ایک لفظ ہے جس سے ہر بندہ واقف ہے۔ جی یہ کیا لکھا ہے؟ جیب۔ جیب ہی ہے نا، سب نے سنا ہے، پڑھا ہے، سب جانتے ہیں، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک اس کے مطلب کا بھی پتہ ہے کہ شرٹ کو لگے ہوئے، قمیض یا کرتے کو لگے ہوئے اس پاکٹ کو، اس خانے کو جیب کہتے ہیں، جس میں پیسے وغیرہ کرنسی یا پیپر رکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ یہ لفظ اردو میں کہاں سے آیا اور کیا لفظ تھا، یہ میں آپ کو ہلکا سا جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ یہ لفظ عربی کا ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اور یہ جیب نہیں تھا، جیب تھا۔ اس وقت بھی جیب ہی ہے عربی میں، یعنی جیم کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے جیب عربی کا، اور ہماری اردو میں آ کر یہ جیب بن گیا ہے۔ یہ آپ کو معلومات میں نے دی ہے کیونکہ غلط العام ہوا ہے، اس لیے یہ اسی طرح سے جیب ہی چلے گا۔ بہرحال آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کے علم میں تھوڑے بہت اضافے کے لیے میں اس طرح کی چیزیں بتایا کرتا ہوں۔ اگر اچھی لگے تو رکھ لیا کریں، اگر نہ اچھی لگے تو برداشت کیا کریں۔ خیر، یہ لفظ عربی کا ہے اور جیب ہے، جسے ہم نے اب جیب اردو میں لکھنا، بولنا اور پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جی یہ تھا آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کا تیسرا، آخری اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کی بات۔ آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہا ہوں نا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، کائنات میں تبدیلی، یہ قدرتی امر ہے، فطرتی فعل ہے، ازل سے ابد تک رہے گا۔ تبدیلی آتی ہے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں، کبھی تندرستی، کبھی بیماری، کبھی خوشی، کبھی غم۔ اسی مجموعے کا نام زندگی ہے۔ ہمیشہ نہ موسم ایک سا رہتا ہے، نہ حالات ایک سے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ ترقی میں، عروج میں کبھی زوال کو فراموش نہ کریں، اور زوال میں اپنے عروج کی امید کو ختم نہ کریں۔ یاد رکھیں، سوچ ذہن میں رکھیں کہ ہر تھکاوٹ کے بعد، تھکا دینے والے کام کے بعد، ایک پرسکون راحت، آرام اور آسودگی، ہر غم کے بعد، ہر افسردگی کے بعد ایک سکھ، ایک خوشحالی، اور ہر بیماری کے بعد بہترین وقت، اور وہ بھی تندرستی کا وقت۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک قدم اگر آگے بڑھ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر پریشانی کے بعد ایک آسائش آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو بس صبر اور شکر سے کام لینا ہے، اور اپنے اللہ پر مکمل اور پختہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہے۔ صرف پہلی اور آخری شرط یہی ہے۔ اللہ آپ کے ہر برے وقت کو ٹال دے اور آپ کی مصیبتوں میں کمی کر دے، خاتمہ کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔